बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी खालिद उमर ठाकरा के साथ बड़ी लंबी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। बस कुछ ट्रैवलिंग थी, कुछ तबीयत नासाज थी, जिस वजह से बाकायदा वीलॉग नहीं कर सका। और वीलॉग जो है वो आपको पता है कि जो सही खबरें होती हैं वो बतानी हैं, जो ऐसे अपने तौर पे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है वो बिल्कुल मैं बल्कि खबर क्या, मैं लानत भेजता हूँ कि ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को नहीं लगाना। मुल्क में सूरत हाल भी कशीदा है, खबरों का जाल बिछा हुआ है मेरे दोस्तों, और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं ये मैंने बताना है आज के व्लॉग में। और एक बहुत बड़ा जो वाक़या है जो चल रहा था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के पीछे के जो मकासद कार फरमा थे वो मैंने आपको बतानी है। उसकी वजह यह है कि अगर अक्सर आपने सुना होगा कि खादम हुसैन रिजवी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके बेटे हैं साद रिजवी जो इस वक्त अमीर हैं। और साद रिजवी साहब अक्सर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको लताड़ते हुए नज़र आते हैं, जो कि सख्त बहुत हैं। वालिद साहब भी खैर इनके काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। तहरीक लब्बैक ने माजी में 2017, 18 और 2021 में एहतजाज किए थे और किसी हद तक अपने जो मुतालबात थे वो मनवाने में ये लोग कामयाब हो गए थे। ताहम इस बार सूरत हाल जो है वो बिल्कुल पेचीदा भी है, मुख्तलिफ भी है पहली सूरत हाल जो हुई थी उनसे। हाफिज हाँ, यहाँ पे एक बात कर दूँ, पहले जो सूरत हाल थी कभी हमने उनको पैसे दे के भी, रियासत ने पैसे वनडे सन के तुम जाओ घर चले जाओ, तो लोग फिर शक व शुबहात पैदा कर लेते हैं अपने दिमागों में कि हो सकता है कि उन्होंने बंदे सन वो भी भेज देने। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचें। हाफिज साद रिजवी जो हैं इस वक्त अभी तक की खबरें जो हैं वो फरार हैं, लेकिन उनका सुराग जो है वो मिल चुका है। ये मैं अभी जो वीला कर रहा हूँ तब तक हुकूमत की जानब से मजीद इक़दामात का ऐलान मुमकिन है। अभी तो नहीं ऐलानात हुए, लेकिन बहरहाल जबकि जमात ने लब्बैक या अक्सा का नारा जो है वो जारी रखने का अज़म किया हुआ है। अच्छा यार, ये या जो लब्बैक वाले हमारे भाई हैं, आपने पहले देखा था कि इनको सवालात काफ़ी किए गए थे कि भाईजान अब तो गज़ा में अमन कायम हो चुका है और वहाँ पे तो दस्तखत भी हो चुके हैं अमन व अमान पे, लेकिन इस वक्त आप लोग क्यों निकाल रहे हैं ये गज़ा की यकजहती के लिए मार्च। तो कुछ जो मकासद हैं, पीछे के मकासद जो हैं वो हुकूमत की तरफ से डिस्क्लोज हुए हैं कि ये कार फरमा थे। शायद हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत अपील करें, क्योंकि मस्जिद अक्सा गज़ा के हवाले से जो सूरत हाल थी आपको पता है कि वहाँ जो कुछ सालों से वहाँ पे इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहरा किया हुआ था, बदमाशी इसराइल ने जारी रखी हुई थी मुसलमान भाइयों पे। मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे थे, शहीद हो रहे थे। तो 10 अक्टूबर को ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसने जनाब लाहौर से जो एक मार्च था उसका आगाज़ करने की कोशिश की थी। लाहौर से अल अक्सा जो मार्च था, और इस मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचकर अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज करना था और एक याददाश्त जमा करानी थी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह की जो तंजीमें हैं उनका कभी भी कोई एहतजाज जो है वो पीसफुल नहीं रहा। पीसफुल हर एक का हक है, अमन के साथ आप एहतजाज करें, मसला ही कोई नहीं। लेकिन जब आपने गलेलें गन्ने में शरपसंद लोग शामिल हो जाएं, फिर मार दार सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद करना और उनको ज़ख्मी करना, उनकी गाड़ियों पे सवार हो जाना। इस दफ़ा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बस भी चला रहे थे और कंटेनर टैंकर के अंदर अपने पुलिस वाले भाइयों को पकड़ा हुआ था और पुलिस की गाड़ी खुद चला रहे थे। पता नहीं है किड़े लोग ने, मैं तो हैरान होता हूँ। तो फिर कहते हैं कि हमें बचाओ, यानी कि फिर कहते हैं कि तुम हमारे पे गोली ना चलाओ। मैं ये भी सोच के हैरान हूँ। लेकिन बहरहाल वल्लाहु आलम भाई, मैं इस पे और क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार यकजहती तो तमाम मुसलमानों का काम है और हमारा फ़र्ज़ ऐन है बहसियत मुसलमान। लेकिन तोड़ फोड़ पान तोड़ करना और अपने मुल्क के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कह देना ये इसराइली सफाई हैं, मैंने तो बहरहाल समझ कोई नहीं आती। अगर आप लोगों को समझ आए इस बात की तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, मुझे समझाना ताकि मैं भी समझ जाऊँ। भाई मैंने भी कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ मुझे 25 साल मीडिया में हो गए, खबरें पढ़ के हम भी चीज़ें देखते हैं। मार्च ने पुरतशद्दद की शक्ल अख्तियार कर ली थी, बहरहाल हमेशा ही होता है, जिस नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और रास्ते बंद कर दिए गए थे।
اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان آپ یہ دیکھیں اس میں شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ خود ہی علامہ صاحب کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس مجمع میں یا اس جلوس میں کچھ شرپسند شامل ہو چکے ہیں۔ اب بندہ پوچھے بھی ہونے تسی پھر نہ کرو اس طرح کے کام جب آپ نے آرگنائزڈ کوئی احتجاج نہیں کرنا۔ تو بہرحال پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ ہوئیں اور ایس ایچ او شہید ہو گئے، ایک ایس ایچ او شہید ہوا، پولیس اور رینجر کے 48 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 17 اہلکار جو ہیں گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ سرکاری طور پہ بتایا گیا تھا اس ٹائم کہ جناب 4 لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک جو ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن بعد میں جب آپریشن ہوا تو ابھی تک کوئی فگر کنفرم نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی 100 کہی جا رہا ہے، کوئی 70 کہی جا رہا ہے، کوئی کتنے کہی جا رہا ہے، بھائی جان ابھی تک تو نہیں پتا۔ بہرحال اور پولیس کہتی ہے کہ ٹی ایل پی والوں نے مظاہرین کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی، اور پھر ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی، 3 کارکنوں نے، ایک راہگیر جو ہے وہ جام بحق ہو گیا تھا، یہ ٹی ایل پی نے بتایا ہے، ٹی ایل پی بھائی ٹی ٹی پی نہیں، مہربانی کریں۔ 8 شہری زخمی، اور اس کے علاوہ شرپسند عناصر نے 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ اب یہ مجھے بتائیں یہ پرامن ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں بھائی جان، پاکستان میں جذباتی لوگ ہیں، ہم قوم جذباتی ہے، لڑ پڑتے ہیں، پن توڑ کرنے آسی، تو اس لیے بھائی یہ پرامن پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا جلوس، بہت کم ہی پرامن ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں ابھی تک۔ اور جو مقاصد ہیں وہ میں نے بھی آپ کو بتانا ہے کہ ان کے اصل مقصد بیسکلی کیا تھے، سچ بولنا ہے۔ جو ابھی تک میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، کوئی جو حکومت کے ترجمان ہیں کچھ ان سے بھی ہم نے خبریں پوچھی ہیں، بھائی جان جھوٹ تو بولنا کوئی نہیں، لیکن آپ کو پہلا سوال یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے اگر امن مارچ کرنا تھا تو تھوڑا جا پہلوں کر لیندے تسی، اب تو جناب سائن دستخط ہو رہے ہیں، اور تمام جو امت مسلمہ ہیں، چاہے عرب ممالک ہیں، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اب وہ اس پہ سیٹسفائی ہے کہ چلو جنگ تو بند ہو، اور جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جو ان کو خوراک نہیں مل رہی، بھوک سے برے حالات ہیں، کچھ سکھ کا سانس آیا ہے، تو ہون جناب توڑ پھوڑ کرنی کیوں ضروری تھی؟ حالانکہ پہلے بھی آپ لوگوں نے نو ڈاؤٹ کے کیے ہیں اس پہ مظاہرے، لیکن پرتشدد مظاہرہ ہون کیوں کیتا گیا؟ جب پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اندر تو میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ریاست نے اندروں میں ٹکڑ ٹکائی شروع کر دی، اسی طرح سخت، اور باہر سرحدوں دے افغانی جو ہیں وہ دیکھو نا، افغانیوں پہ بھی ویڈیو کروں گا بعد میں کہ افغانیوں کے ساتھ ہم جفیاں محبتیں، اور 70 لاکھ افغانی پاکستان میں ہم نے بسائے ہوئے تھے، اور وہ ساڑھے تے چڑھے پے جناب۔ یہ بھی میں نے سمجھ ویسے آت گئی ہے، کیونکہ میں بھی افغانستان کافی پھرا ہوں۔ بہرحال میں بتاؤں گا اگلے کوئی ویلا کروں گا اس پہ، اور فیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں آواز گلاں کوئی نہیں کرنی ہے۔ تو جو یہ ذرائع جو ہیں وہ حکومت، فیڈرل حکومت ہو چاہے پنجاب حکومت ہے، وہ بتاتی ہے احتجاج کے ذریعے حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر کافی سارے مقدمات بنے ہوئے تھے، وہ ختم کروانا چاہتے تھے، جو ماضی میں انہوں نے احتجاج نکالے تھے۔ احتجاج اور دھرنوں کے وقت جو ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے تھے، ان مقدمات میں دہشت گردی، فسادات اور تشدد کو ہوا دینے کے حوالے سے دفعات شامل کی گئی تھیں۔ چلو میں تو اندازتا ہے یہ ابھی حکومت کی طرف سے ہے۔ پنجاب حکومت نے حافظ سعد رضوی کے ساتھ باضابطہ کوئی مذاکرات تو ویسے کوئی نہیں کیتے، لیکن وفاق کے ساتھ ان کی بات بہرحال چل رہی تھی، یہ اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن تحریک لبیک بضد تھی کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور پنجاب حکومت بھی اس میں شامل ہو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں جتنے ان کے مطالبات تھے اس میں غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کیا بات ہے؟ ایک مطالبہ دسو، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں فلسطین جانے دیا جائے، ہم فلسطین میں امداد لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم فلسطین کے حوالے سے امریکن ایمبیسی کے باہر بیٹھ کے یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک بھی نہیں۔ اپنے بندے چھڑوانا اور ان کی دیت لینا، اپنے پرانے مقدمات ختم کروانا، ابھی تک یہ میں اپنی طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ ابھی تک جو خبر ہے وہ یہی ہے۔ تقریریں آپ سن لیں ہمارے بھائی سعد رضوی صاحب کی، اس میں انہوں نے کیا کہا، پھر تشدد، پھر گولی مارنے کی، یعنی دمکانا، بھائی جان یہ تو پھر کئی لوگوں نے سنی اور شیعہ فساد کرانے کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو بھائی دشمن یہی چاہتا ہے، بھارت یہی چاہتا ہے، پاکستان کے اندر کے حالات خراب کر دیے جائیں، ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اوپر چڑھا دیا جائے، پیسے وہ دے رہے ہیں، پہلے اناؤنس کر چکے ہیں، اجیت دوول کئی دفعہ جو ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے۔ اور یہاں پہ اس موقع پہ جب آپ افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت جو اب کہہ رہا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پاجن ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری تو تیاری پوری ہے، فوج کی بھی ہماری ماشاءاللہ پوری تیاری ہے، اسی تو پہلے تیار ہیں، تسی آؤ تو مزہ دیکھ لینا، تسی پھر کی ہوندا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں پاکستان پہ بڑا کوئی حملہ پلان کر رہے ہیں، وہ بہرحال کر لیں، ہم تو وہ کرنا انہوں نے حملہ ہے،
یہ میری بات آپ لکھ لیں. لیکن ہم بھی تیاری بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی جنگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. ہم نے کون سی ڈیولپمنٹیں کرا کے کوئی چاند پہ ہم نے کوئی پاکستان کو لے جانا, ہم نے بھائی جنگوں کے لیے بنایا ہوا یہ ملک. ابھی تک ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے, جو میں نے بات کر دی ہے. تو سعد رضوی صاحب جو ہیں جناب, یہ جو ہیں ان کے گھر پہ بھی پنجاب پولیس نے حملہ نہیں کہیں گے, گرفتار کیا ان کے اہل خانہ کو. پھر وہ شکر ہے کہ ان کی خواتین کی ایک ماشاء اللہ عزت ہوتی ہے, اور وہ ان کو بازیاب کروایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہہ کے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر پہ چھاپے چھپے کافی مارے جا رہے تھے. جب چھاپے مارے گئے تو کروڑوں روپیہ نکلا ہے بھائی جان. ہم تو خود دیکھ رہے تھے کہ ڈتھیاں نکل رہی تھیں اور سونے میں نکل رہے تھے, پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا تھا بھائی, مال نکل رہا تھا 12. یہ بات ہم نے خود دیکھی ہے کہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے گھر میں کافی کچھ مال تھا. اور 20 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اب تک مظاہرین کے خلاف, اور زیادہ مقدمات پولیس کی مدعیت میں. پولیس کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے مارا پیٹا ہے تو ان کو زخمی کیا, ان کے ایس ایچ او کو شہید کیا. تو پولیس کی مدعیت میں ہی جو مقدمات بنے ہیں, جن تھانوں میں مقدمات بنے ہیں اتنا میں داستان بہتر ہے پتہ ہو آپ لوگوں کو. اسلام پورہ ہے, نیو انارکلی ہے, لاہور کی بات کر رہا ہوں, باٹی گیٹ ہے, شفیق آباد ہے, گوال منڈی ہے, بادامی باغ ہے, شاہدرہ ٹاؤن, نواں کوٹ اور مرید کے سٹی تھانہ شامل ہے. دہشت گردی ہے, قتل, اقدام قتل, اغوا, ہنگامہ رائی, توڑ پھوڑ سمیت دیگر سنگین دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں میرے دوستو. اور کئی لوگوں کو تو پکڑ لیا انہوں نے سٹی ڈی نے, کہ جو میڈیا پہ بھی انتشار پھیلا رہے تھے اور بلا رہے تھے, آؤ جناب یہ ظلم ہو گیا, یزید نے یہ کر دیا, کربلا میں یہ ہو گیا. اللہ معاف کرے, بحیثیت مسلمان یہ فساد کو ہوا دینا اور اس وقت ملک کے اندر ہیجانی کیفیت برپا کرنا میری سمجھ سے ویسے کوئی نہیں آتا. میں تو بھائی پیسفل آدمی ہوں, اور پیسفل جو لوگ ہوتے ہیں وہ امن چاہتے ہیں. ہم تو امن چاہتے ہیں ہر حالت میں, لڑائی نہیں چاہتے, دونوں طرف نہیں چاہتے. کوئی پارٹی کے ہم تو خلاف نہیں ہیں, نیوٹرل ہیں. گو کہ نیوٹرل کو جانور کہا جاتا ہے, لیکن بھجن کیا کریں, ہماری قسمت ہے کہ ہم نیوٹرل ہی ہیں. کسی نے غلط کیا ہوگا تو بتا دیں گے, کسی نے صحیح کیا ہوگا تو پھر بھی بتا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ کافی ساری باتیں تھیں, اور ڈنڈوں کی اور پٹرول بموں سے اور اس طرح سیکورٹی کے لوگوں کو, سیکورٹی اہلکاروں کو مارنا بھائی جان, یہ کتوں دا امن ہے بھائی جان. میں تو حیران ہوں. پھر آنسو گیس لاٹھی چارج پھر ہونی ہے, پھر گولیاں بھی چلائیں. اچھا کئی ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں گولی چلائی جا رہی تھی, وہ آنسو گیس کا شیل تھا, تو وہ کہہ رہے تھے سیدھیاں گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو یہ بھائی پاکستان میں زیادہ لوگ نہیں یہ کام کر رہے, یہ باہر بگوڑوں کے کام ہے, یا انڈیا آپ کا دشمن راہ جو ہے ان کے لوگ ہیں, پاکستان کے نام سے, پاکستانی لوگوں کے ناموں سے انہوں نے اکاؤنٹ بنا کے. تو بھائی جھوٹا پراپیگنڈا ہے بھائی. بچو جب تک پکی خبر نہ ہو بالکل بچ جو ان چیزوں سے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور ماہرین کہتے ہیں, جو ابھی تک ماہرین کی رائے بھی دیتا ہوں اس مارچ کے حوالے سے, کہ پاکستان کی مذہبی سیاست کی عکاسی کرتا ہے یہ مارچ. پاکستان کی مذہبی سیاست کی عکاسی کرتا ہے یہ مارچ, جہاں مذہبی جذبات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پکی بات, سچی بات. تے بچو اس وقت آپ پیسفل رہ کے آپ جا کے بیٹھے امریکن ایمبیسی کے باہر, کیوں نہیں بندہ جا سکتا. لیکن جنہوں تم کٹنا شروع کر دو گے تو پھر سیکورٹی والوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے, سیکورٹی والے تو روکیں گے بھی. باقاعدہ ایک آپ پرمیشن لے کے آپ کریں, لیکن جب نہیں کریں گے تو غریبوں کے بچے مروائے جاتے ہیں. بھائی بچو, کسی بھی پارٹی کا مارچ ہو چاہے, ایک ادھی میں گل نہیں کر رہا. تو یہ مقاصد جو تھے اصل وہ بتائے گئے تھے, کہ یہ مقاصد تھے اس مارچ کے, جو میں نے آپ کو بتایا, جو ابھی تک کی خبر ہے اور پکی خبر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اجازت دیں انشاءاللہ اگلے ولاگ 6 افغانستان دی بھی اپاں پریڈ کرنی ہے ذرا, اور بھارت اور افغانستان مل کے جڑا ساڈے نال کر رہا ہے, یہ بات بہت ضروری ہے بتانی, کھل کے بتائیں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.